अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्दो सना है उस पाक परवरदिगार के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी और आप सब की जान है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज करने का जो बदला देने का वादा किया है वो है जन्नत। क्योंकि इंसान जितनी भी इबादत करता है उसका मकसद होता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, रब राज़ी हो जाए और जन्नत में जगह मिल जाए। तो हज वो इबादत है कि इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रखा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज करो गनी हो जाओगे, यानी मालदार हो जाओगे, और सफ़र करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला सेहत अता फरमाएंगे। सफ़र के ज़रिए से अल्लाह सेहत अता फरमाते हैं और हज के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला माल अता फरमाते हैं, गनी फरमाते हैं हज के ज़रिए से। हज की फ़र्जियत पर एक मशहूर हदीस, मारूफ हदीस, जिसको उलमाए किराम से आपने बारहा सुना होगा कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया कि हज और उम्रा के लिए बार बार आया करो, तो एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल हर साल आया करूं? अल्लाह के रसूल खामोश रहे। फिर उसने दूसरी मर्तबा पूछा क्या हर साल आया करूं? तो अल्लाह के रसूल फिर खामोश रहे। तीसरी मर्तबा उस शख्स ने फिर पूछा क्या अल्लाह के रसूल हर साल आया करूं? तो खामोश रहे। फिर खामोशी तोड़ते हुए अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जवाब दिया, तुम्हारे बार बार सवाल करने की वजह से पिछली उम्मतें हलाक हुई, क्या तुम भी बार बार सवाल करके अपने लिए हलाकत का रास्ता तलाश कर रहे हो? ये वईद है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज फ़र्ज कर दिया और बार बार आने का जब हुक्म फरमाया, तो जैसे ही हमारे पास फरावानी हो, जैसे वसअत हो और अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है दौलत दे, तो जब जब मौका मिले तो हम तब तब अल्लाह के घर का दीदार करें, अल्लाह के घर में हाज़िरी लगाएं। फिर ये हज और हज की ये दीवानगी, वो मस्तानापन, अल्लाह के इश्क में अपने आप को हाजिर हो जाना और जा कर के लब्बैक लब्बैक कहना, ये उस पुकार का जवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 5000 साल पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि तुम ऐलान करो कि तेरे घर का लोग आकर दीदार करें, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ऐलान किया था, हम और आप जब खाना काबा पहुँचते हैं, बैतुल्लाह पहुँचते हैं और जब रास्ते ही में होते हैं तो मस्ती में और इश्क में डूबे हुए लब्बैक लब्बैक का तलबिया बुलंद करते हुए हम अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। ये 5000 साल पहले ऐलान का ये जवाब है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को ये तलबिया कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। फिर हज और बैतुल्लाह का दीदार, बैतुल्लाह का तवाफ तकरीबन तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किए। ये बैतुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सैलाब की ये नज़र होने की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा तामीर का हुक्म फरमाया और तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा का दीदार किया है, अपनी निगाहों से देखा है और अपनी निगाहों को ठंडी किया है खाना काबा के दीदार से।
اور یہ حج حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سینکڑوں مرتبہ حج کیا ہے، اور ہندوستان سے پیدل جا کر کے حج کیا ہے، یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے، اور حضرت مائی حوا کا بھی انتقال وہیں ہوا اور وہیں مدفون ہے، بعض روایت کے اعتبار سے کہ وہیں مائی حوا کا بھی انتقال ہوا۔ اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جو ہے کئی مرتبہ حج کیا ہے، مسلسل حج کیا ہے، اور نبوت کے بعد حج کی فرضیت سے پہلے بھی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے حج کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی مال کی کشادگی دیتا ہے، مال کی فراوانی دیتا ہے، پھر وہ 5 سال تک حج نہیں کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جب عمرہ انسان بار بار کرتا ہے تو ایک عمرہ کیا، اس کے بعد کچھ گناہیں ہو گئی، کچھ گناہ سرزد ہو گئے، پھر دوسرا گناہ کیا تو وہ دوسرا گناہ دوسرا عمرہ یہ بیچ والے گناہ کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یمن کے کچھ قافلہ کو دیکھا کہ وہ حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تمہارا مقصد تجارت ہے یا صرف حج مقصد ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ میرا مقصد صرف اور صرف حج ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مال تجارت میرا تجارت کرنا، پیسے کمانا میرا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، میرا مقصد صرف حج کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کو حضرت عمر نے سنایا، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک حدیث میں جو ہے فرمایا گیا کہ جو شخص جو ہے عمرہ رمضان المبارک میں کرتا ہے، جو شخص عمرہ رمضان المبارک میں کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ گویا کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شخص نے عمرہ کیا ہو۔ اس کے پیچھے ایک جو ہے راز چھپی ہوئی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، حج کی فرضیت کے بعد ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد حج کیا، جب آ رہے تھے تو اس زمانے میں 12,000 صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے جو ہے حج کے لیے چلے تھے۔ اس زمانے میں اس پورے علاقے میں چیچک کی ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مایوس ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہیں کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں جا کر کے عمرہ کرے گا تو اس عمرہ کا ثواب ایسا ہی ہوگا کہ جس نے میرے ساتھ عمرہ کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمرے کا ثواب جو رمضان المبارک میں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حج کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف جنت رکھا ہے۔ اس جنت کے پانے کے شوق میں، اس کے اشتیاق میں ہم اور آپ جو ایک پروانہ بار ہو کر عاشقانہ انداز میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اور حج کا مقصد اور حج کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمثیلی رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے
کہ تمام عبادتوں میں میں نے تمہیں خاموشی اختیار کرنے کو کہا. نماز ہے تو خاموشی کے ساتھ، سر ڈھک کر کے، پردے کے ساتھ. اور لیکن حج ایک ایسا عمل ہے جس میں تو دیوانہ بن کر کے آؤ، مستانہ بن کر کے آؤ، عاشق بن کر کے آؤ، آواز بلند کرتے ہوئے، لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے آؤ، تاکہ پتہ چلے، تاکہ تمہارے دل میں یہ ایک احساس اور ایک کیفیت پیدا ہو کہ میں کسی خالق کا بندہ ہوں، میں کسی مالک کا غلام ہوں، میں کسی جو حاکم کا میں محکوم ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جیسا اس کا حکم ہے، جیسا اس کا آرڈر ہے، میں ان کے آرڈر اور ان کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے حاضر ہو رہا ہوں. جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور ہم سے خوش ہوگا، اور یہ حج کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کے انتظام، حج کے سامان ہم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے ساتھ مہیا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے حج کو آسان فرمائے. جتنے بھی لوگ حج کے خواہش مند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو حاجی بنا دے. اور جو حضرات بھی اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں یا اس سے پہلے جن لوگوں نے حج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدر میں جنت کا فیصلہ فرما دے. اور جو لوگ اس سال حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی تمام لوگوں کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، ان کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرمائے، ان کے حج کو حج مبرور بنا دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فقیر کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اپنے حج کے سفر میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے ذکر و اذکار میں اس بندہ حقیر کو بھی یاد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس حج کا پورا ثواب عطا فرمائے. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.